आदाब पेश है खबरनामा। सबसे पहले सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी मास्टर प्लान की पेशरफ्त का लिया जायजा। यात्रियों को तमाम सहूलियात फराहम करने की दी हिदायत। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने सिक्किम सोरा में कोविड टीकाकारी मुहिम का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मरीजों में 140 का इजाफा। पिछले 24 घंटों के दौरान 74 मरीज सेहतयाब। और सड़कों और शाहराहों के मरकजी वजीर ने शाहराहों पर अगले 5 साल के दौरान आलमी मय्यार की सहूलियात की दस्तयाबी का किया ऐलान। अब देखते हैं खबरों की तफसील। श्री माता वैष्णो देवी अस्थापन पर हाजिरी देने वाले श्रद्धालुओं को जदीद सहूलियात फराहम करने की गरज से वहां भवन के मास्टर प्लान पर काम जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन जम्मू में एक मीटिंग के दौरान इस मास्टर प्लान की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने दुर्गा भवन पर हाजिरी दी और जल्द काम को मुकम्मल करने की हिदायत दी। मीटिंग में दुर्गा भवन और यात्रा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के दरमियान सस्पेंशन ब्रिज की तामीर के इम्कानात का भी जायजा लिया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन के एक वेबिनार से खिताब किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए किए जा रहे इकदाम का जिक्र करते हुए कहा कि यूटी में जमहूरी तर्ज अमल को जमीनी सतह पर मुस्तहकम किया जा रहा है। इस मौके पर एलजी ने दिनकर पी श्रीवास्तव की तहरीर करदा किताब फॉरगॉटन कश्मीर द अदर साइड ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल की रस्म रुनुमाई भी अंजाम दी। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एलजी ने मुसन्निफ को मुबारकबाद दी और कहा कि उन्होंने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के हालात की बरमहल अक्कासी की है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पी के पोले ने आज सिक्किम सोरा में कोविड मुखालिफ टीकाकारी के अमल का जायजा लिया। उन्होंने इदारे के मुख्तलिफ शोबों के कामकाज के बारे में भी जानकारी हासिल की। डिविजनल कमिश्नर ने टीकाकारी मुहिम पर इत्मीनान जाहिर किया। इस दौरान सिक्किम के डायरेक्टर डॉक्टर एजी आहंगर ने कहा कि कोविड होने की सूरत में किसी सर्जिकल पेशेंट की जराही को मौखर नहीं किया जाना चाहिए। ताहम उन्होंने कहा कि जराही के दौरान तमाम एसओपीज की पासदारी की जानी चाहिए और लाजमी तिब्बी सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना के 140 नए मामलात की तस्दीक हुई, जिनमें से 115 कश्मीर और 25 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। पिछले 24 घंटों के दौरान एक कोविड मरीज की मौत भी वाक़या हुई। ताहम 74 मरीज सेहतयाब हुए। कश्मीर सूबे में सामने आए 115 मरीजों में बीरून वादी से आए 33 अफराद भी शामिल हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर के एहतमाम से आज इंटरमीडिया पब्लिसिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग ऑनलाइन मोड के जरिए मुनक़द हुई, जिसकी सदारत पीआईबी नार्दर्न रीजन की एडीजी देवप्रीत सिंह ने की। उन्होंने कोविड के दोबारा फैलाव पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि इत्तलात और नशरियात की मरकजी वजारत से जुड़े मीडिया इदारों ने इस बारे में लोगों को आगाह करने में कलीदी रोल अदा किया है। पीआईबी श्रीनगर के डिप्टी डायरेक्टर गुलाम अब्बास ने मुख्तलिफ मीडिया इदारों के माबैन करीबी तालमेल पर जोर दिया। मीटिंग के दौरान ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की प्रोग्राम सरबरा राबिया रसूल, पीआईबी जम्मू की डिप्टी डायरेक्टर नेहा जलाली और दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में तैनात प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव आशीष चंद्रा के अलावा दीगर की अफसरान ने अपने ख्यालात का इजहार किया। देवप्रीत सिंह ने आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के बारे में भी जानकारी आम करने पर जोर दिया। खबरनामा जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, आईएमपीएस, एनईएफटी, यूपीआई भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहते आराम। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। कल यानी 19 मार्च को मेराजुल आलम के अगले जुमातुल मुबारक की तकरीबात अकीदत के साथ मनाई जा रही हैं। सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में होगी, जहां नमाज जुमा दोपहर के 2:30 बजे अदा की जाएगी। आसार शरीफ में कल खैर नमाज के बाद मोए मुकद्दस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कराई जाएगी। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में कायम दीगर जियारत गाहों पर भी कल नमाज पंजगाना के बाद मोए शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर तबरुकात की निशानदेही की जाएगी।
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم ولادت کی مناسبت سے آج امام بارگاہ حسن آباد میں ایک پروقار دینی مجلس کا انعقاد ہوا، جس میں وادی کے مختلف علاقوں سے آئے مذہبی رہنماؤں اور اسکالروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے اہل بیت عظام کی سیرت مقدسہ پر روشنی ڈالی اور کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہر دور میں بنی نوا کی رہنمائی کرتی ہیں۔ بڈگام کے ڈپٹی کمشنر نے آج ایک میٹنگ کے دوران نوروز عالم کے لیے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے فشریز محکمے کو مچھلیوں کی مناسب مقدار دستیاب رکھنے اور دیگر انتظامات کو حتمی شکل دینے کی ہدایت دی۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ ان کی جماعت جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق بحال کرانے کے لیے پرعزم ہے۔ دمہال ہانجی پورہ میں پارٹی کے مرحوم لیڈر ولی محمد یتو کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ این سی نے ہمیشہ یہاں کے عوام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے مرحوم ولی محمد یتو کو شاندار الفاظ میں خراج پیش کیا۔ اس موقع پر پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر اور سابق وزیر سکینہ یتو کے علاوہ دیگر کئی لیڈران موجود تھے۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سکینہ یتو نے کہا کہ ان کے مرحوم والد نے پارٹی کو مضبوط بنانے، جمہوری اقدار کو مستحکم کرنے اور عوام کی خدمت میں اپنی زندگی صرف کی۔ یاد رہے کہ مرحوم ولی محمد یتو کو 1994 عیسوی میں آج ہی کے دن گولی مار دی گئی تھی۔ سی پی آئی ایم نے پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے جموں کشمیر کے بجٹ کو معمول کی سرگرمیاں قرار دیا ہے۔ پارٹی کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بجٹ میں جموں کشمیر کی تباہ شدہ اقتصادی حالت کو بحال کرنے کے لیے کوئی ٹھوس منصوبہ نہیں ہے۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر اطہر عامر خان نے آج ایک میٹنگ کے دوران سری نگر شہر میں شجرکاری اور شہر کو مزید خوبصورت بنانے کے منصوبے کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں بولتے ہوئے کمشنر موصوف نے شہر میں سڑکوں کے دونوں کناروں پر پیڑ پودے لگانے اور ڈیوائیڈرز کو مزید خوبصورت بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے فلائی اوور اور دیگر پلوں کو مصوری کے ذریعے مزید جاذب نظر بنانے کی بھی تلقین کی۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ امام الدین کی صدارت میں آج محکمہ مال کے افسران کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں محکمے کی کارکردگی اور عوامی معاملات کے نپٹارے کے عمل کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے تحصیلداروں اور نائب تحصیلداروں کو ہدایت دی کہ وہ عوامی شکایت کے ازالے کو یقینی بنائیں۔ بعد میں محکمے کے ملازمین کو کووڈ مخالف ٹیکہ لگایا گیا۔ ضلع بڈگام میں نیشنل رورل لائیولیہوڈ مشن کی طرف سے ضلع سطح کا ایک میلہ منعقد کیا گیا، جس میں ضلع بھر کے سیلف ہیلپ گروپس نے اپنے سٹالز لگائے تھے۔ پروگرام کا افتتاح ضلع ترقیاتی کمشنر شہباز احمد مرزا نے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف سٹالز کا معائنہ کرنے کے دوران ان سیلف ہیلپ گروپوں کی کافی سراہنا کی۔ بعد میں ڈپٹی کمشنر نے تقریب پر بولتے ہوئے کہا کہ ضلع میں 4000 سیلف ہیلپ گروپس کا اندراج ہوا ہے، جو مختلف دستکاریوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ سینئر آئی اے ایس آفیسر محمد اعجاز اسد نے آج سری نگر ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے عہدے کا چارج سنبھالا۔ اس موقع پر ضلع کے سابق ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری نے ان کے تئیں نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ آئی اے ایس آفیسر بلال محی الدین بٹ نے آج ڈپٹی کمشنر کولگام کے عہدے کا چارج سنبھالا۔ ضلع انتظامیہ کے سینئر افسروں نے ان کا استقبال کیا۔ بلال محی الدین اس سے قبل ایس ڈی ایم کرنا کے عہدے پر تعینات تھے۔ ضلع بانڈی پورہ میں ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر ایک خصوصی ٹیم نے کئی سرکاری محکموں کے دفتروں کا معائنہ کیا، جس دوران گریز ڈویژن کے محکمہ جنگلات، سماجی بہبود اور دیگر کئی دفتروں میں تقریباً 100 ملازمین کو بنا اجازت کے اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر پایا گیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر اویس احمد نے مذکورہ ملازمین کی تنخواہیں روکنے کی ہدایت دی اور ان ملازمین کو بنا اجازت کے اپنی ڈیوٹی کے دوران غیر حاضر رہنے کی وجوہات بیان کرنے کو کہا۔ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سری نگر نے آج شالیمار میں برڈ فلو کے بارے میں ایک جانکاری پروگرام کو سپانسر کیا، جس کا افتتاح چیف اینیمل ہسبینڈری آفیسر سری نگر نے ڈپارٹمنٹ آف سوشل اینڈ پریونٹیو میڈیسن، گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر اور میونسپل کارپوریشن سری نگر کے اشتراک سے کیا تھا۔ پروگرام کے دوران برڈ فلو کے بارے میں مکمل جانکاری کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر کے بارے میں بھی بات ہوئی۔ اوڈی بارامولہ میں آج محکمہ زراعت کی جانب سے ایک کسان میلے کا انعقاد کیا گیا، جس کا افتتاح محکمے کے ڈائریکٹر چودھری محمد اقبال نے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ زرعی سرگرمیوں میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے کشمیر خطے کو زراعت کے شعبے میں خود کفیل بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کسان کریڈٹ کارڈ اسکیم کے تعلق سے 100% اہداف کی حصولیابی پر زور دیا۔ اس سے قبل ڈائریکٹر موصوف نے ضلع کے واگھورا علاقے میں سبزیوں کی پنیری کی فروخت کا آغاز کیا۔ اس دوران محکمہ زراعت کی جانب سے بیج بہاڑ اننت ناگ میں قائم کچن گارڈن میں مختلف سبزیوں کی پنیری کی فروخت کا آغاز کیا گیا۔ اس موقع پر ضلع کے چیف ایگریکلچر آفیسر نے کہا کہ کچن گارڈن میں سبزیوں کی پنیری کے 2 لاکھ پودے فروخت
کرنے کے لیے دستیاب ہیں، جن سے تقریباً 98 لاکھ روپے مالیت کی 3000 کوئنٹل سبزیوں کی پیداوار کی توقع ہے۔ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر اعجاز احمد بٹ نے آج سری نگر ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 50 ترقی پسند کسانوں کو ACHD زینپورہ کے دورے پر روانہ کیا۔ ڈائریکٹر موصوف نے کسانوں سے تلقین کی کہ وہ اس دورے سے بھرپور استفادہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کی بہبود کے لیے آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ لاوڈا کے وائس چیئرمین نے آج ڈل اور نگین جھیلوں کا تفصیلی دورہ کر کے حال ہی میں 6 ہاؤس بوٹوں میں نصب کیے گئے خل بیسڈ بایو ڈائجسٹرز کے کام کا جائزہ لیا۔ یہ بایو ڈائجسٹرز DRDO کی ٹیکنالوجی سے بنائے گئے ہیں اور انہیں جھیلوں کے ماحولیاتی نظام کا رد عمل جاننے کے لیے آزمائشی طور استعمال میں لایا گیا ہے۔ ضلع اننت ناگ میں آج ڈپٹی ڈائریکٹر ICDS کشمیر کی نگرانی میں انفارمیشن ایجوکیشن اینڈ کمیونیکیشن پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں سپروائزرز، DLCW اسٹاف، آنگن واڑی ورکرز، نوجوان لڑکیوں اور دودھ پلانے والی کئی ماؤں نے شرکت کی۔ پروگرام میں ICDS محکمے کی مختلف اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ CRPF کی 54ویں بٹالین کے اہتمام سے آج نشاد باغ میں سیوک ایکشن پروگرام کے تحت ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر وہاں تقریباً 400 افراد کا طبی معائنہ کیا گیا اور ضرورت مند مریضوں کو مفت ادویات فراہم کی گئی۔ کیمپ کا افتتاح CRPF کے DIG نے کیا۔ فوج کی 19 RR کی طرف سے آج اننت ناگ ضلع کے لارکی پورہ پالی ٹیکنک کالج میں نوجوانوں کے لیے مشن پہل کے تحت ایک قدم امن کی اور پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں کافی تعداد میں نوجوانوں اور معزز شہریوں نے شرکت کی۔ اس پروگرام میں ضلع سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے فوج کے افسران کے ساتھ بات چیت کر کے اپنی مشکلات سے انہیں آگاہ کیا۔ ضلع بارہمولہ کے ٹارہما ٹنگمرگ علاقے میں آزادی کا امرت مہوتسو پروگرام کے تحت ایک تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کا انعقاد محکمہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس نے کیا تھا۔ اس موقع پر کئی اسکولی بچوں کو یوگا اور جسمانی ورزش کی تربیت دی گئی۔ ڈگری کالج کلگام میں آج شجرکاری مہم کی شروعات کی گئی اور کالج کے صحن میں مختلف اقسام کے پودے لگائے گئے۔ کالج کی پرنسپل نے کہا کہ یہ مہم ایک ہفتے تک جاری رہے گی۔ انہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں محکمہ جنگلات کے تعاون کے لیے محکمے کی سراہنا کی۔ کلچرل اکیڈمی کے اہتمام سے جاری سالانہ ڈرامہ فیسٹیول کے تحت آج کشمیری ڈرامہ ٹکلال پیش کیا گیا۔ اس سلسلے کے تحت کل سپہر 3 بجے ٹیگور ہال سری نگر میں فردوس ڈرامٹک کلب کے اداکار ڈرامہ کنفیوژن پیش کریں گے۔ ڈگری کالج چاڈورہ میں آج کاشر شاعری سون تمدن کے موضوع پر ایک سیمینار منعقد ہوا، جس میں معروف قلمکاروں نے شرکت کر کے موضوع کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ایک اسسٹنٹ پروفیسر عنایت اللہ کی تصنیف زبان ترسیل طباوت کی رسمی رونمائی بھی انجام دی گئی۔ تقریب کی صدارت پروفیسر ارشاد رمضان نے کی، جبکہ اس موقع پر کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ کشمیری کی سربراہ محفوظہ جان بھی موجود تھی۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر کل ضروری مرمت کے پیش نظر ٹریفک کی نقل و حمل بند رہے گی۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔